अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त बशीर अवान, और आज जिस तारीख़ी मकाम पर मैं आपको लेकर आया हूं, जो तारीख़ी मकाम आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, वो इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। और इस जगह पर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, मैं एक तारीख़ी या इसराइली रवायात की बुनियाद पर यहाँ पर बात करूंगा। मेरे पिछले भी कुछ वीलॉग्स हैं जिसमें मैंने कुछ बातें की हैं, तो वो बातें इसराइलियात, जो हक़ाइक़ मैंने बयान किए उनमें वो इसराइलियात की बुनियाद पर और रवायतों की बुनियाद पर मैंने बताए हैं। और आज भी इस वक्त ये मेरे पीछे ऑलिव, ये जो माउंट ऑलिव है, जैतून का पहाड़, और मेरे पीछे ये हरम टेंपल माउंट जहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, ये दोनों आमने सामने दोनों पहाड़ हैं, टेंपल माउंट और माउंट ऑलिव, और उसके दरमियान में ये वादी वाक़ है। इस वादी के अंदर एक तारीख़ पनाह है, और मेरे सामने बिल्कुल पीछे जो आप एक मकबरा देख रहे हैं, एक सर उठाए हुए जगह जो देख रहे हैं, उसको एब्सलोम पिलर कहते हैं। और कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो बेटे थे, जो उनसे सरकश हो गए थे और जो कि लावलद थे, जिनकी कोई औलाद नहीं हुई थी, तो उन्होंने ये पत्थर से तराश कर, ये पूरा एक ही पत्थर है जिसको तराशा हुआ और उसके अंदर उनका मकबरा है, और कहें वो यहाँ पर वो दफन हुए, और इसी वजह से उन्होंने इस मकबरे का नाम जो है अपने ही नाम पे रखा था। बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे जाऊँ, अगर मैं जा सका तो, क्योंकि मैं लास्ट 6 डेज़ से बाकायदा चल रहा हूँ, लिटरली। क्योंकि मैं जब यहाँ पर यरूशलेम आया था तो मैंने ये सोचा था और मैंने ये इरादा किया था कि मैं इस यरूशलेम शहर के अंदर कोई कैब, कोई बस, कुछ नहीं लूँगा। मतलब अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ कहीं पर भी जाना हो तो मैं पैदल चल के जाऊँगा, जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस how do I feel when I'm walking on this land of prophets, or the land which is holy for all three religions, Christianity, Judaism and Islam। और यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो ज़ियारतें हैं, तारीख़ी मकामात हैं। और दूसरी बात, well, I don't suggest anyone to do this thing, okay? This is what I took it myself, to count to myself। तो वो मैंने खुद ही के अपने ऊपर ये लागू किया। और दूसरी बात, मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो जो है सैंडल्स पहनूँ, शायद नज़र आ रहे हो। उसकी भी रीज़न थे, क्योंकि यहाँ पर जो पहले लोग जो यहाँ पर होते थे, जिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त है या उसके बाद का वक्त है, और वो लोग जो है उनके पास खड़ाऊँ होती थी, सैंडल होते थे, जूते नहीं होते थे। तो जब मैं इस माउंट पर कल गया, यहाँ पर बसें भी जाती हैं, तो मैं पैदल, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं और थोड़ा ये सामने स्टीप वाला रास्ता है, वहाँ से मैं गया ऊपर चढ़कर। सो इन 7 दिनों में ब्लिस्टर भी हो गए, मेरे भी ब्लिस्टर हैं। जब मैं टोरंटो वापस जाऊँगा तो उनकी क्योर करेंगे, लेकिन आई रियली enjoy and still I'm enjoying it. But anyway, let's get back to the ranch, and I'm going to explain the historical aspect and the history of this area, which is called Kedron Valley, and I would go down to this Kedron Valley. ये है माउंट ऑलिव, ये है मस्जिद अक्सा, टेंपल माउंट, 2 पहाड़, उन दोनों के दरमियान ये वादी। और ये वादी जो है, इसको द लास्ट पाथ भी कहते हैं। आप जो कब्रें देख रहे हैं यहूदियों की, यहाँ पर जो कब्र जितनी ज़्यादा करीब होगी वो इस दीवार के करीब, और ये इस वैली के अंदर, उस कब्र की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जिनकी कीमत $1 million है। You have to have $1 million to get buried just closer to this wall right here, so that, क्योंकि यहूदियों का ये अकीदा है कि जब वो रोज़े महशर बर्पा होगा तो वो यहाँ से यूँ उठेंगे और सीधे
اس ہولی لینڈ جو ان کی پیچھے ڈوم آف راک ہے وہاں پر آئیں گے، اور یہ پاؤں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اسی وجہ سے ان کے پاؤں جو ہیں حرم کی طرف ہے، جبکہ ہم جب دفن ہوتے ہیں تو ہمارا قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے اور ہم جنوباً اور شمالاً ہوتے ہیں، یہ شمالاً اور جنوباً ہے۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مقبرہ، یہ میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا تھا کہ حضرت کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ایبسلام، تو ان کا یہ مقبرہ ہے، یہ انہوں نے مقبرہ بنایا تھا۔ میں اس کو زوم کرتا ہوں، اور یہ پورے پتھر کا بنا ہوا ہے، ایک ہی پتھر کا، چونکہ ان کی اولاد کوئی بھی نہیں تھی تو وہ یہاں پر انہوں نے اپنا مقبرہ بنایا اور اپنے نام پر ہی رکھا۔ اور دوسری ایک اور میں یہودی پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں کہ ان کے نزدیک یہ جو جگہ ہوگی یہ میدان حشر ہے، جی ہاں یہ میدان حشر ہے ان کے نزدیک، اور یہیں پر پل صراط، یہودیوں کے نزدیک بھی پل صراط کا کانسیپٹ ہے، پل صراط قائم ہوگا، اور یہاں سے پھر لوگ جو ہے جو نیک لوگ ہوں گے وہ کٹ کر نیچے گریں گے، اور جو پائے نیک ہوں گے متقی ہوں گے وہ یہاں سے کراس ہو کر ادھر اپنے قبلے کی طرف آئیں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی قبر قریب ہوگی، وہ آپ دیکھیں والی کی ویلی جو ہے، یہ وادی ہے، اس کی اس طرف جو ہے یہودیوں کی قبریں نہیں ہیں، تو جو پاتھ ہے اس کے پرلی طرف اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے، یہ جس میں ابھی میں آیا عبادہ بن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب رسول شداد بن اوس اور عبادہ بن صامت کی قبر تھی رضی اللہ عنہم کی، ان کے مقبرے تھے، اور یہاں پر یہ ویلی ہے، بالکل رستہ بنا ہوا ہے، یہ ایک چونکہ بارڈر لائن ہے، تو یہاں سے اب یہاں سے جو بھی یہاں پر دفن ہوگا ان کے نزدیک، جس طرح مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت البقیع میں جو ہے دفن ہونے والے کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن یہ جو ہے مغفرت بھی اس کی ہوگی جنت البقیع میں جس کے پاس ایمان ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت البقیع میں تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے، جس کی نماز جنازہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جس کو اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، لیکن اس کی بھی بخشش نہیں، حالانکہ ہے غریق جنت البقیع میں، وہ جو ہے اس کو دفن کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وجہ سے کیا کہ اس کے بیٹے جو تھے، اس کا جو بیٹا تھا وہ صحیح صحابی تھا، عاشق رسول تھا، اور اس کی دلجوئی کے لیے انہوں نے کیا۔ تو اصل چیز جو ہے، چاہے بندہ یہاں دفن ہو، وہاں دفن ہو، کہیں پر بھی دفن ہو، ایمان جو ہے وہ بیسک کرائٹیریا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے۔ دیکھیں سامنے چرچ ہے، اس میں نقارہ بج رہا ہے، یہ میرے خیال میں ان کی کوئی سروس شروع ہو رہی تھی۔ تو بہرحال تو یہاں پر ہمیں کہ ایمان جو ہے وہ بیسک کرائٹیریا ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، یا رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اور ہمیں مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور جنت البقیع میں ہماری تدفین نصیب فرما، ورنہ تو دعا ہمیں کرنے چاہیے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان جگہوں پہ دفن ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر ہیں لوگ ملینز آف ڈالر، لاکھوں ڈالر، ملین، 1 ملین مطلب 10 لاکھ ڈالر، اب آپ کو پاکستانی USD میں کنورٹ کر لیں آج کے حساب سے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، 10 لاکھ ڈالر، 1 ملین ڈالر دے کر بھی ہوئے نامور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی پتہ نہیں کل جن کی وجہ سے ہا ہو یہ ہٹو بچوں کا شور لگتا تھا، آج وہ کہاں ہیں، اپنے چہرے پر مٹی اگر گر رہی ہوگی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پر اگر ہمارے سامنے بادشاہوں کے سامنے انسانوں کی حیثیت کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے، اور یہاں پر کتے بلیاں ان کی قبروں کے اوپر سے، ہماری مطلب جو بھی ہوں سب قبروں پر سے گزر جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک اور شعر ذہن میں آ گیا بہادر شاہ ظفر کا، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی مخصوص جگہ پر ہی دفن ہوں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہو، کسی کو 2 گز زمین ملتی ہے، کسی کو 2 گز زمین نہیں ملتی۔ بہرحال یہ یہودیوں کا
میدان حشر ہے، یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، یہ سامنے پل صراط ہے جو یہاں پر باندھا جائے گا اور اس پر سے وہ آئیں گے۔ واللہ عالم، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ تو اس لحاظ سے نہیں ہے، یہ یہودیت کا عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ چلیں میں ابھی آپ کو، یہ نیچے جانے کا رستہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں ٹیبلٹ پر کھڑا ہوں، یہ بہت اونچائی پر، اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ کو نیچے لے کر جاتا ہوں، خاص طور پہ اس جو مانیومنٹ ہے اور اس کے برابر آگے ایک مانیومنٹ ہے، ادھر لے کر جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہم قریب سے اس کو جا کر دیکھیں۔ چلیے نیچے چلتے ہیں۔ اور جناب میں نیچے آ گیا ہوں، وہاں سے اوپر سے آپ دیکھیں کتنی اونچائی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے یہ رستہ ہے، بڑا ٹریل زگ زیگ ٹائپ، وہاں سے آیا ہوں۔ واپس اس رستے سے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ وین یو آر ہیئر ٹو ڈو سم ایکسپیریمنٹ اور ایکسپیرینس اور انجوائے، ایک رستے سے آؤ دوسرے رستے سے جاؤ۔ یہاں پر یہ ابھی لکھا ہوا ہے ٹو دا ڈنگ گیٹ اینڈ دا کوٹا، اور یہ شیلو ٹنل اینڈ پو، اور یہاں پر یہ عمارت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ وہ مقبرہ ہے یا دوسرا والا، کیونکہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں اور آگے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا اوپر، وہ یہ کہ میدان حشر یہاں پر برپا ہوگا یہودیوں کے نزدیک۔ یہ میرے پیچھے یہ وادی ہے، میں تھوڑا سا، یہ زیتون کے درخت آ رہے ہیں یہاں پر، زیتون کے درخت آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ وادی ہے کہ جہاں پر حشر برپا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس چیز پر قادر ہے، وہ زمین و آسمان ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ زمین کو سکیڑ سکتا ہے، زمین کو پھیلا سکتا ہے، وقت کو روک سکتا ہے، تھام سکتا ہے، وقت کو چلاتا ہے، سلو تیز، یہ سب چیز واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب واللہ عالم یہاں پر ہو یا کہیں پر اور ہو، بندے کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ بندہ مرتا ہے۔ تھوڑا بیٹھتے ہیں یہاں پر، پانی بھی پیتا ہوں میں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کی روایت میں سے حدیث میں ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، اور وہ 99 قتل کر کر اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب توبہ کی جائے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی۔ کوئی بندہ کوئی بھی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ ایسے کلمات ادا کرنے چاہیے، اس کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ تو وہ گیا ایک بزرگ کے پاس، یہ زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو بزرگ کہنے کہ 99 قتل، استغفر اللہ، جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کہا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی بزرگ نے اسی طرح کہا ہوگا۔ تو اس نے کہا جب میری بخشش نہیں ہونی تو میں تجھے کیوں چھوڑوں؟ اس نے جناب ان بزرگ کو بھی جو ہے نا مار دیا، سنچری مکمل کر لی، شاہد آفریدی بن گیا غالباً۔ تو بہرحال اس کے بعد معذرت شاہد آفریدی سے، میں ویسے ہی ایک تھوڑا سا اس میں مزاح کا عنصر بھی پیدا کرنا چاہ رہا تھا، اس دل آزاری کسی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ پھر گھومتا رہا، پھر ایک بزرگ کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کی ہو سکتی ہے گنجائش؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن تمہیں یہ ماحول چھوڑنا ہوگا، یہ شہر چھوڑنا ہوگا اور دوسرے شہر میں جاؤ کہ جہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں پر جا کے تم ان کے پاس جاؤ تو تمہاری بخشش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرے شہر کی طرف نکلا، رستے میں جب جا رہا تھا اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا کہ اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن وہ اس حالت میں تھا کہ یوں اس آگے کی طرف وہ جھکا ہوا چل رہا ہے، کوشش اس کی آگے کی طرف، سینہ جس طرح آگے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یوں چل رہا ہے اور اس کی موت آ گئی۔ اس کے بعد جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں گروپ کے آپس میں تکرار ہو رہی ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ تو جہنم ہے، دوسرا کہہ نہیں جنت ہی، اس نے توبہ کر لی۔ اب ان کی تکرار ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ بھئی جاؤ فیصلہ کرو
اور بتاؤ کہ بھئی اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا تو جنتی، کم فاصلہ طے کیا تو جہنمی. اور در حقیقت اس بندے نے فاصلہ کم طے کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اس طرف سے کہ جہاں پر اس نے فاصلہ ابھی طے کرنا تھا کہ سکڑ جا، اور یہاں پر جہاں پر اس نے فاصلہ کم طے کیا تھا اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا. تو وہ زمین ایک طرف سے سکڑ گئی، ایک طرف سے پھیل گئی. جب فرشتوں نے میجرمنٹ کی تو ایسا لگا کہ اس نے فاصلہ زیادہ طے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. تو یہاں پر اس واقعے کا بتانے کے دو مقصد کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے استغفار کرنا چاہیے موت سے پہلے، قبل اس کے کہ یہاں پر یہ ایسی ہی کسی جگہ پر ہم دفن ہوں. اور کس کو کیا پتہ کہ قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں نصیب ہوتی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. اور دوسری بات یہ کہ زمین، کون و مکان، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ جہاں پر جس وقت جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. بہرحال اس معاملے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اس معاملے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر میدان حشر ہوگا. میں ایک بات آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے علم میں ہے. وہ میری قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی کہ جس وقت میری موت واقع ہوگی. آئیں چلیں ان دو تاریخی جو قبے بنے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میں نے کہا ابسلام مطلب داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا وہ مقبرہ ہے، اور ایک اور، تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ بلڈنگ.